बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मैं जब निगाह डालता हूँ पाकिस्तान के हालात पे, तो मुझे अगर कंपैरिजन किया जाए पूरी दुनिया के हालात से, अमन के हवाले से, कशीदगी के हवाले से, अफरा तफरी के हवाले से, तो मुझे किसी सूरत भी पाकिस्तान के हालात कम नज़र नहीं आते इंटरनेशनली। वो इस वजह से कि मुसलमानों के तमाम ममालिक में इन सहयूनी ताकतों ने किसी न किसी साजिश के जरिए कोई ना कोई साजिश छोड़ी हुई है। वो तख्लीक करते हैं इसकी, फिर उसकी तामीर करते हैं, फिर अपने लोग पालते हैं और फिर उनके जरिए से उस मुल्क का अमन तबाह करते हैं। पाकिस्तान की खूबी यह है कि उसको अल्लाह ताला ने दिफा के लिए एक मजबूत फौज दे रखी है, और सियासतदानों को हम जितना भी बुरा भला कहें, लेकिन सेंसिबल सियासतदान है। मैं अपने मुल्क के सियासतदानों को कभी भी गद्दार नहीं कहता, कोई भी हो, इस वजह से कि वो आला कार नहीं बनते बैरूनी ताकतों के। लेकिन जो आला कार बनने वाले लोग हैं, ना उनको इस जहान में कोई अपना कोई सिलसिला उनका बनता है, ना अगले जहान में। मैं बात करूंगा, आप बलूचिस्तान को देख लें, जितनी बदअमनी हुई, जगह जगह एक ज़माने में बम धमाके पाकिस्तान में होते थे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी से निकलने में कामयाब हुआ, और किसी मुल्क ने दहशतगर्दी से निकलने में कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि हमें तन्हा छोड़ा। हम तन्हा जंग लड़के दहशतगर्दों को फिन्नार किया, खारजियों को फिन्नार किया। लेकिन जब जब दुनिया को अमन की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान आगे बढ़ा। लेकिन हिंदुस्तान जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है, वो इनकी गठजोड़ जो है अफगानिस्तान के जरिए से पहले, और अब कश्मीर में आप देखें कि इनकी साजिश, इलेक्शन आ रहे थे, उसमें कौन कौन मुलव्वस है, हमारी एजेंसी सब जानती हैं। गाहे गाहे बतदरीज वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो मुलव्वस लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनके साथ जो है सख्त आनी हाथों से निपटा भी जा रहा है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा हो रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फोर्सेस और पाकिस्तानी सियासतदानों के खिलाफ, मैं उसको कंडेम करता हूं। वो कंडेमेबल है, और मैं समझता हूं हमारे कश्मीरी भाई हमारा दिल है, हमारा जिगर है, हमारी जान है। और मैं समझ पाकिस्तान ने हमेशा अपना पेट काट के कश्मीर को सपोर्ट किया है, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहराग है। आज इस पे बात करेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कश्मीर के जरिए पाकिस्तान में अमन नहीं रहने देना चाहता, और कश्मीरियों के हक के ऊपर डाका डालने पे तुला हुआ है। और मैं अपने मेहमान गिरामी, मेरे बहुत ही मोतबर मेहमान, मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शहराज अल्ताफ साहब, अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन हैं। इनको वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही दिल के करीब जनाब प्रोफेसर साहब। तजर्बा इनका बहुत बुजुर्गी है, लेकिन मैं इनको नौजवानों से ज्यादा एक्टिव पाता हूं। जब भी इन्होंने कभी वादा किया प्रोग्राम के लिए, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इन्होंने आना होता है। प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी, माहिर सियासियात, वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। आगाज करते हैं जी प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, कश्मीर के हालात से आप बखूबी वाकिफ हैं, आपने सियासत पढ़ाई है, सिखाई है, और पॉलिटिकल साइंस के आप उस्ताद हैं, हम तो तालिब इल्म हैं। तो आप जरा बताइए कि कश्मीर में इलेक्शन आने से पहले एजेंडा जो मर्जी हो, मुतालबात जो मर्जी हो, जो लाकानूनियत फैलाने की कोशिश की गई, और उसमें कौन मुलव्वस है? ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। और ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जो आज़ाद कश्मीर में के हवाले से आजकल चल रहा है, और वहाँ पर इलेक्शन भी हैं, सियासी गहमा गहमी भी है, वहाँ पर माशरती मामलात भी कुछ अबतर हुए हैं इस एजेंडे की वजह से, जो वहाँ पर हंगामे हुए हैं और परेशानियाँ भी आई हैं। और इसको हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी मुल्क के सरबराहान जो हैं, और हमारे इक़्तिदार में जो अहल इक़्तिदार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब इसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं। तो अर्ज़ ये है जी कि इसमें आपको जो बुनियादी बात है वो आपको ज़रा समझनी पड़ेगी। बुनियादी बात ये है कि कश्मीर जो है वो इस वक्त आपको ये इल्म में है आपके कि एक आज़ाद कश्मीर है, एक मकबूजा कश्मीर है।
اور یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر یہ ایک کشمیر بنتا ہے، ٹھیک، مکمل کشمیر بنتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کشمیر جب یہ تقسیم ہوئی، ہمارے ملک نے آزادی حاصل کی، تو کشمیر جو ٹوٹلی کی ٹوٹلی ہے وہ پاکستان میں آنا چاہیے تھا اور یہی پروگرام تھا، لیکن جب اس کی تقسیم ہوئی بالکل نامنصفانہ تھی۔ اور آنا اس حوالے سے چاہیے تھا کہ یہ طے تھا کہ جہاں جہاں جس کی اکثریت ہوگی وہ اس ملک کے پاس جائے گا، مسلم اکثریت کے حوالے سے۔ جی، اکارڈنگ ٹو دا پروگرام اور اکارڈنگ ٹو دا رول جو تھا، اس وقت کا جو رول تھا وہ یہی تھا کہ یہ پاکستان کو میں جائے گا کشمیر جو ہے۔ لیکن پھر دیکھیے جی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ اس وقت تقسیم کے عمل میں شامل تھے، اور انہوں نے یہ ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی کہ وہ کشمیر جو ہے اس کو انڈیا کے ساتھ انہوں نے شامل کیا اور رکھا، اور پاکستان کو اس سے محروم کیا۔ تو اس کے بعد پھر جو کشمیر کا معاملہ ایسا بنا کہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہم نے آزاد کروایا کچھ حصہ کشمیر کا، لیکن پھر وہ نہرو صاحب جو تھے، پنڈت جواہر لال نہرو، وہ چلے گئے یونائٹڈ نیشن میں کہ جناب ہم اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کی قرارداد لنگر آن کرنے کے لیے، جی ہاں، اور اس کو ہم یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس پر عمل کریں گے اور اس پر ہم معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ تو جنگ رک گئی، لڑائی رک گئی، تو اس وقت سے یہ معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوا، اور یونائٹڈ نیشن نے بھی اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اور اس پر کئی دفعہ جھگڑے بھی ہوئے ہیں باقاعدہ۔ نہیں یہ تو انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں نا، حالیہ فسادات کی طرف آئیں۔ یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا جی، کیونکہ یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ زیادہ اس کی ایک تاریخ بنانے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو آزاد کشمیر ہے نا جی، دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر سے کے ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ اس کے ساتھ پہلے فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کے حق میں ہوتا ہے، اور استصواب رائے کے ذریعے وہ ہونا چاہیے تھا کشمیریوں کی مرضی کے ساتھ، لیکن وہ نہیں ہوا اور اس پہ جھگڑے ہوئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہندوستان نے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر اپنا تسلط بہت زیادہ سختی سے اور گارڈ لیے ہیں، پنجے گارڈ لیے ہیں، اور اس میں جو بیرونی طاقتیں ہیں اسپیشلی اسرائیل، وہ انڈیا کے ساتھ پوری طریقے سے شامل ہے۔ اب پاکستان کے اس موقف کو کمزور کرنے کے لیے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، مقبوضہ کشمیر کشمیریوں کا حصہ ہے، بالکل یہ پوائنٹ بہت انہوں نے معاملات جو پاکستان میں جو آزاد کشمیر تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ موڈس اپرنڈی اپنایا کہ یہاں پر گڑبڑ کرائی جائے اور یہاں کے حالات خراب کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر اپنے کچھ ایجنٹ ایسے تلاش کیے جو کہ مل جاتے ہیں، بکاؤ مال ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، ان کے انٹرسٹ جو پیٹیز انٹرسٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے حالات خراب کرنے کے لیے وہ اپنے کچھ لوگ وہاں پر تیار کیے۔ اور یہ جو آپ کو فسادات نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ تر انہی لوگوں کی وجہ سے اصل میں۔ اچھا، یہ وہی پیٹرن ہے جس طرح BLA بلوچستان میں؟ جی بے شک یہ وہی پیٹرن ہے، اور یہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری امت مسلمہ میں انہوں نے یہ موڈس اپرنڈی اپنایا ہے کہ وہاں پر وہ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو داخل کریں۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارے آزاد کشمیر میں معاملات ہیں جی، وہ انہوں نے دنیا کی توجہ اس کشمیر سے ہٹا کے انہوں نے اس طرف لگائی ہے اور کہا ہے، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کشمیر کو ٹھیک کر کے معاملات کو ٹھیک وہاں حقوق کی جو ہے پاسبانی کریں لوگوں کے حقوق، انہوں نے وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش، یعنی وہ اسی طرح کا ایک بنانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، کہیں ایسا تو نہیں شراز صاحب کہ یہ ادھر بھی فسادات کروا کے بیلنس کر کے تو وہ ایک ادھر ہی جا رہے ہوں جو ایک ایجنڈا بانی طریقے انصاف نے دیا تھا کہ وہ اپنے کو رکھ لین تھے، اسی اپنے کو رکھ لیے، کوئی اس قسم کے ایجنڈے پہ تو نہیں انڈیا اپنا عمل کر رہا اس طرح کے فسادات کروا؟ شمسی صاحب تھینک یو فار انوائٹنگ۔ میرے خیال فیصل صاحب نے بہت ہمیں ڈیٹیل میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اور پوچھتا ہوں آپ سے، دوستوں سے، ریاست سے، حکومت سے، میری فلسفی یہ ہے کہ جو بغاوت ہے اس کی بنیاد محرومی ہے۔ یعنی آپ جہاں بھی کسی خطے میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں کہیں پہ بھی آپ محرومی رکھیں گے
تو وہاں بغاوت ہوگی. آپ نے BLA کا ذکر کیا, میں کوئٹہ 4 دن تھا, آپ کے علم میں آج سے 10 دن پہلے وہاں میں دھرنے میں بھی گیا, جو آپ کو پتا 50 پولیس والے مار دیے تھے انہوں نے, BLA والوں نے. مقصد یہ کہنے کا ہے جہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, جہاں بیسک فیسلٹیز نہیں ہوں گی, جہاں بیسک رائٹس لوگوں کے پورے نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہے یہی کشمیر امن کمیٹی تھی, اسی کے ساتھ گورنمنٹ نے بیٹھ کے معاملہ طے کیا. بالکل ایسا, پتہ نہیں 35-37 نکات تھے, جس میں آٹا بھی تھا, جس میں بجلی بھی تھی. کھمبے انہوں نے اتار دیے تھے. شہباز شریف صاحب نے راتوں رات کشمیر کے پرائم منسٹر کو شاید 1.5 سال پہلے 50 ارب یا 80 ارب روپے دیے کہ آپ یہ پکڑیں, بجلی 5 روپے یونٹ کر دیں. میں کہتا ہوں پنجاب کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, جہاں محرومی ہوگی. آج کی رپورٹ ہے الجزیرہ, میں نے خود الجزیرہ چینل آپ کے علم میں ہو, میں روز دیکھتا ہوں, BBC, رشین ٹی وی, الجزیرہ, CNN. آج الجزیرہ پہ ویڈیو تھی کہ وہاں پہ راولا کوٹ میں گولیاں چلی ہیں. وہ آپ نے, میں نے, یا پرائیویٹ لوگوں نے تو نہیں چلائیں. کیوں ہمارے میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہے کشمیر کے حوالے سے؟ کیوں وہاں انٹرنیٹ بند ہے؟ ہمارے کشمیر میں دوست ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, میں خود گیا بھی ہوا ہوں کشمیر. اچھا نہیں, ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جی, انٹرنیٹ ان علاقوں میں بند ہے جہاں پہ یہ فسادی ٹولے جس طرح سے یہ BLA ٹائپ کاروائیاں کر رہے ہیں. اور میں ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں, ہماری فورسز پہ حملے کیے جا رہے ہیں, ہماری رینجرز پہ حملے کیے جا رہے ہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا, شراز صاحب نے پوائنٹ اٹھا دیا ہے. اچھا کہ آپ کلیریفائی کر دیں. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر جو ہمارے جوانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا, وہ ایئر ایمبولینس تھی اور اس کو انہوں نے تباہ کیا. وہ کون لوگ تھے یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم کھلی چھوٹ دے دیں؟ نہیں, کیونکہ الیکشن کہیں بھی ہوتا ہے, انٹرنیٹ تو لاہور میں بند ہو جاتا ہے حفاظتی. شمسی صاحب دیکھیں نا, ہم تو پاکستان عشرہ محرم ہو تو وہاں پہ, یا ربیع الاول کے جلوس ہوں تو وہاں پہ ریکویسٹ کر کے وزارت داخلہ بند کر دیتی ہے. سر دیکھیں نا, جو بھی کوئی شخص, وہ تحریک انصاف کے بانی ہو, کوئی بھی ہو, پاکستانی ہو, نان پاکستانی ہو, جو کوئی ہماری ریاست مخالف کام کرے گا, ہم تو کبھی اس کو انڈورس نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. لیکن ہم ریاست سے بھی یہ سوال کریں گے کہ جہاں عوامی نمائندے نہیں ہوں گے وہاں محرومیاں ہوں گی, جہاں محرومیاں ہوں گی وہاں بغاوت ہوگی. اس کو بھی ایڈریس کریں. بیسک ایشو میری نظر میں یہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اچھا اب تھوڑا سا یہ بھی تو بتا دینا, یہ جو ان کی ایک گروپ اٹھا ہے جو اپنے مطالبات لے کے آیا, تو مجھے بتائیں کہ مطالبات کیا یہ رواج ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف چڑھ دوڑے کور کمانڈر ہاؤسز پہ یا GH قابل پہ یا دیگر, تو کیا یہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ اپنا کہ ایسے لوگ جو کہ ابھی وہاں پہ نہ گولی چلی تھی, نہ دھرنا ہوا تھا, نہ کوئی صرف گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم نے دیکھا کہ UK میں پاکستانی جو سفارت خانہ ہے اس کے اوپر جس طرح سے یہ انڈین ایجنٹ چڑھ دوڑے اپنا جھنڈے لے کے, وہ مجھے بتائیں کہ وہ عمل آپ کو ان کا کیسا لگا؟ کیونکہ یہ آسان بات ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا, پاکستانی فورسز کو ٹارگٹ کرنا, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ٹارگٹ کرنا. کیا پاکستان کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہ جو اٹھے بندوق اٹھا کے جناب اداروں پہ حملہ آور ہو جائے؟ سر یہ بہت قابل افسوس, سر میرے خیال میں آپ ایگری کریں گے کہ اس کی بنیادی بانی PTI نے ڈالی تھی. پاکستان کے مختلف ملکوں کے سفارت خانوں کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیے, ہمارے فیلڈ مارشل, ہماری عسکری قیادت کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کی, جو بہت ہی قابل اعتراض اور قابل افسوس ہے کہ یہ کام ایک پاکستانی کرے, وہ کہیں بھی رہ رہا ہو. تو میں یہ کہوں گا جس طرح یہ قابل مذمت ہے اور یہ قابل افسوس ہے, اس طرح ہماری پنجاب کی چیف منسٹر, ہمارے سندھ کے چیف منسٹر بلاول صاحب, یہ سب جا کے وہاں کشمیر میں کیمپین کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں, ایک طرف تو ایشو وہ آ گیا نا کشمیر ایکشن کمیٹی کا, راولا کوٹ کا, گولیوں کا, مسائل کا, کیا ہوا؟ آپ بتائیں ان کی کیمپین پہ, ان کے وعدوں پہ پبلک کے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ کیا ان کے حق میں ہیں؟ کیا آج پنجاب میں جو کاسمیٹک ترقی آپ کو نظر آتی ہے, کیا پرفارمنس ہے؟ میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے, آپ میرے حلقے میں پروگرام رکھ لیجئے, دور جانے کی ضرورت نہیں, مظفر کرنا جائیں, ڈیرہ غازی کرنا جائیں. تو مقصد یہ کہنے کا ہے, جب آپ لوگوں کے بنیادی ضروریات کا خیال نہیں کریں گے, جو آپ پہ لازم ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن, ایز پر پبلک آفس ہولڈر, آپ وہ نہیں کریں گے, پھر عوام کسی طرف بھی جائے گی, آپ موقع ہی نہ دیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ تھوڑا سا, اچھا پروفیسر شراز صاحب تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی حقوق کی جو ہے ہم نے کوئی پاسداری نہیں کی اور وہاں سے کوئی تحریک اٹھنے جا رہی ہے, تو ایک دوسری طرف انہوں نے خود ہی فرما دیا کہ پاکستان میں جو یونٹ ہے وہ 50 سے اوپر ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو 5 روپے دے رہے ہیں, پاکستان کا پیٹ کاٹ کے کشمیر کو پالا جا رہا ہے. میں برا نہ منائے کوئی اس بات کا, کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا,
پاکستان کے قومی خزانے؟ آپ بات کریں. ٹھیک ہے، میں جنرلی میں بھی تھوڑا سا، میرے بھی جذبات ہیں. تو آپ جن اداروں نے آپ کی حفاظت وہاں پہ ذمہ لی ہوئی ہے، بہو بیٹیوں کی عزتیں اس کی وجہ سے سلامت ہیں، جبکہ ہندوستان میں آپ نے دیکھا وہاں پہ آپ کی بہو بیٹیوں کو اٹھایا جاتا تھا، وہاں پہ گھر کی تکریم کو پھلانگا جاتا تھا، وہاں پہ بوڑھوں کی لاشیں ہم نے دیکھی، وہاں پہ بچوں پہ دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے تھے. تو آپ ایک پر امن ملک میں جو تحفظ دے رہا ہے، اس طرح کا رویہ آپ رکھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے پروفیسر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ دینے کے باوجود وہ یہ ڈکیتی پہ اتر آئے ہیں اور پاکستانی فورسز پہ حملے شروع کر دیے انہوں نے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اس میں یقینی طور پر انٹرنیشنلی معاملات انوالو ہیں. یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے ایک سائٹ پر کہ جہاں پر مسلم امہ اور اسپیشلی پاکستان جو کہ واحد ایٹمی طاقت ہے، ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں حالات ہر سطح پر خراب کرنے ہیں. یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور انڈیا کا اسپیشل ایجنڈا ہے. دیکھیں حقوق تو دیکھیں ان کو، ہم کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے، اور میں تو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کے کوئی حقوق غصب ہوں، اور ان کے حقوق تمام ملنے چاہیے تمام پاکستانیوں نہیں، وہ تو ہم بالکل نہیں. اور اس کے علاوہ نہیں، لیکن حقوق مانگنے کا ایک طریقہ ہے. یہ میں وہی عرض کر رہا تھا، پروٹیسٹ کریں. یہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دیکھیے بندوق کا کلچر کہاں سے آپ نے یہ خود فرمایا کہ وہاں پر بجلی کا یونٹ جو ہے وہ بہت تھوڑے سے پیسوں کا ہے، آٹا سستا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے سہولیات اور زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بہت ٹھیک معاملات ہیں. تو یہ اچانک اتنی خرابی جو ہے، اس کو مینیج کرنے کی بھی ایک ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں. وہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں، اور اسپیشلی ہماری حکومت کو اور ہماری جو وہاں کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، اس کا بھی یہ فرض ہے کہ اس کی باریکیوں کو سمجھیں، اور انٹرنیشنلی جو معاملات ہیں، بھارت کے جو عزائم ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دے کے اس تناظر میں ان چیزوں کو حل کریں. اور یہ کوئی ایسی انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے مسئلے. لیکن انڈیا اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی مسلح افواج کو اور پاکستان کے لوگوں کو ذہن کو چاروں طرف اس طریقے سے بھٹکا دیا جائے کہ وہ اس کو منتشر کر دیا جائے کہ وہ ان کی قومی حیثیت اور ان کی صوبائی حیثیت اور ان کی لوکل حیثیت جو ہے وہ سب کے سب خراب ڈسٹرب کیا جائے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے. یہ آپ بالکل نہ بھولیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے ساتھ یہ والا کام آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، اور اس میں یہ دونوں ممالک جو ہیں انڈیا اور اسرائیل یہ آپ کو بہت بڑھتے چڑھتے نظر آئیں گے. یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے محترم شیراز صاحب نے فرمایا کہ جو ان کے جائز حقوق ہیں ظاہر ہے ان کو مل رہے ہیں اور ملنے چاہیے. دیکھیے معاشی حقوق، سیاسی حقوق، الیکشن ہو رہے ہیں، سیاسی حقوق پورے ہو رہے ہیں، معاشی حقوق ان کو آٹا روٹی، وزیر اعظم ان کا ہوگا، وہ سب انہیں کے ہونا ہے. جی ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہمارا تو اس علاقے کی بات، یعنی پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جی ان کو آزاد کشمیر، اور ان کو ہم کریں گے، ہم ان کے لیے قربانی بھی دیں گے. کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری کشمیر ہماری شہر کلمہ گو ہیں، ہماری شہر ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، اور کشمیر بنے گا پاکستان، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی پاکستانی قومیت پر بہت ایمان رکھتے ہیں. اور مجھے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ ہماری مسلح افواج اور ہمارے جو اقتدار کے لوگ ہیں وہ ٹھیک کر دیں. شیراز صاحب، جو انڈین ایلیمنٹ ہے، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ جی سعودی عرب، اور اس پہ ہم بعد میں جائیں گے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان حوثی مسلمانوں کے، یمنی مسلمانوں کے اگینسٹ آپس میں ان کی جنگ شروع کروانے کی سازش ابھی تک ناکام نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑھنے جا رہی ہے، مجھے شک پڑ رہا ہے یہ سازش ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو انڈین ایلیمنٹ ہے، کبھی یہ بلوچستان میں ہمیں تنگ کرتا ہے، کبھی یہ کشمیر میں ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں یہ جینے نہیں دے رہے امن سے، اور اپنا امن تو ان کا آلریڈی وہاں پہ 16-17 تحریکیں چل رہی ہیں علیحدگی کی. تو پھر ہمارے پاس ان کا علاج کیا ہے، انڈیا کا علاج کیا ہے کہ ہم کس طرح سے روکیں؟ کیونکہ ہم نے تو 10 مئی کر کے ان کو بتا دیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کا اس وقت میڈیا بتا رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے. سر 10 مئی پہ تو ہمیں روزانہ بار بار ہماری مسلح افواج، ہماری اس وقت کی حکومت، فیلڈ مارشل سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس سے انڈیا کو جو سبکی ہوئی ہے وہ اس کو بخل بھولتی نہیں ہے. صحیح. اس وجہ سے وہ مزید، جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ اس کا تو ایجنڈا یہی ہے. اچھا انڈیا ظاہر ہے وہ سیکولر انڈیا نہیں ہے جو گاندھی کا انڈیا ہونا چاہیے تھا. وہ اب مودی کا
ہندوتوا والا انڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں فیشزم ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے اور ان پہ ظلم ہے. دیکھیں آپ کے دشمن نے شمسی صاحب ہر طرح آپ کو کمزور بھی کرنا ہے، ڈی اسٹیبلائز بھی کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں انڈیا آج نمبر 4 پہ اکانومی پہ ہے، آپ آج نمبر 48 پہ ہیں. کیا یہ انڈیا کی وجہ سے ہیں؟ نہیں. آپ اپنی پالیسیز ٹھیک کریں، آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں، آپ لوگوں کی سہولیات پیدا کریں، آپ پاکستان میں ایکسپورٹس پیدا کریں، آپ پاکستان میں بجلی، ڈیزل، گیس، پیٹرول کے نرخ کم کریں تاکہ آپ کمپٹیٹیو ہو ریجن میں. آپ کی ایکسپورٹ آج $30 ارب ہے سال کی، اور انڈیا کی $850 ارب ہے. کیا یہ انڈیا کی وجہ سے ہے؟ کیا ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی آپ کی وجہ سے، یا آپ کی کم ہو گئی ان کی وجہ سے؟ تو اپنے گھر کو ٹھیک تو آپ نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر یور سیلف. کسی نے نہیں کرنا آ کے. اس کے لیے پاکستان کو آج بہت بڑے اقدامات کی ضرورت ہے. میرے خیال میں 80 سال بعد پاکستان کی اب یہ 79 سالگرہ میرے خیال آ رہی ہے 15 دن بعد غالباً. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جہاں سماجی انصاف ہونا تھا، جہاں سماجی جمہوریت ہونی تھی، جہاں مساوی مواقع ہونے تھے، جہاں فیئر پلے ہونا تھا؟ یہاں مالی جمہوریت ہے، یہاں مالی انصاف ہے، اور یہاں پہ فیئر پلے نہیں ہے، یہاں پہ انفیئر پلے ہے، انیکوالٹی ان اپرچونٹی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد آتا ہوں تو میرا بھی ایک سوال ہے، میرے مہمانان گرامی دونوں سے یہ سوال ہے، ان سے باری باری جواب لیں گے. مجھے نہیں لگتا قائد اعظم کا پاکستان تو ہے، لیکن قائد اعظم نے اصول وضع کیے تھے، یہ ان اصولوں والا پاکستان نہیں ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی جب روتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ میں ریڈی لگاتا ہوں، میری انکم اتنی نہیں ہے اور بل میرا 15-16 ہزار آ گیا، اب میں خودکشی کروں یا کیا کروں، تو مجھے یہ جواب دیا جائے. شیراز صاحب کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کشمیر میں تو ہم نے دے دی 5 روپے اپنا پر یونٹ بجلی، ان کو کیا تکلیف ہو گئی؟ آٹا بھی دے دیا، ان کو کیا تکلیف ہو گئی؟ میں تو اب مجھے پتہ نہیں اس کا کیا بھگتنا پڑے. خدا کا خوف کریں. جو صوبوں کو ہم نے اختیار دیے ہیں، ہر صوبہ اپنے آپ کو سنبھالے. بار بار ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ کہا جائے جی پنجاب بڑا بھائی ہے اور پیٹ کاٹ کے دے دیا، پانی بھی دے دے، غریبوں کا بجلی بھی مہنگی خریدے، غریب مرتے رہیں. یہ خدا را آپ معافی دے دیں. اب پنجاب کے لوگوں کو بھی حقوق چاہیے. پلیز پلیز پلیز. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، بات ہم کر رہے تھے حقوق کی، بات ہم کر رہے تھے عوامی فلاحی ریاست کی، بات ہم کر رہے ہیں غریب کی، اور پھر ہم کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم پنجاب کو، میں کبھی ایز اے پنجابی بیہیو کیا ہی نہیں، ایز اے پاکستانی ہم بیہیو کرتے ہیں. تو بڑے بڑے ٹھیکیدار جو بلوچستان کے حقوق پہ بات کرتے ہیں، جو کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو کے پی کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو پنجاب میں تو آپ سب کے حقوق کی آواز بلند ہوتی ہے. کبھی ہمارے پنجاب کے لیے بھی آپ کوئی، پنجابیوں کے لیے بھی کوئی تحریک چلا لیں، پنجابیوں کے لیے بھی بات کر لیں کہ وہ ہمارے بھائی کے طور پہ پنجاب کی فوج، اس کے لفظ کہہ کے تانا مارا جاتا ہے. اور بھائی شہادتیں بھی تو پھر پنجاب ہی لے رہا ہے نا، پاکستان کی حفاظت بھی تو پھر پنجاب ہی کر رہا ہے نا. تو بڑا بھائی سمجھتے ہیں تو بڑے بھائی کی عزت بھی کرنا سیکھ لیں. تو میں پروفیسر صاحب، یہ پوائنٹس تو ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ پاکستان اپنا پیٹ کاٹ کے کشمیریوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے، بلوچوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے، جو باغی ہیں ان کو بھی وہ کبھی پہاڑوں سے اتر کے فیسیلیٹیٹ کرے، تو اس کے باوجود ہمارے خلاف ہی تحریکیں چلنی ہیں. جی عرض یہ ہے کہ جو حقوق ہیں جی وہ تو سب کو ملنے چاہیے. پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہے، اس کے علاقے میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ شہری ہیں، وہ تمام برابر ہیں. ان سب کو وہ حقوق ملنے چاہیے، ان کے معاشی حقوق، ان کے سیاسی حقوق، اس کے علاوہ اور جو ان کے قانونی ہیں حقوق ہیں، جو اخلاقی حقوق ہیں، وہ سب کے سب پاکستان کے عوام کو ملنے چاہیے. اور ایک مہذب ریاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ سب تمام حقوق ان کو دیے جاتے ہیں. فرائض تو ادا کرتے ہیں سب، وہ بھی ادا کرنے چاہیے، لیکن حقوق جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آزاد کشمیر میں ہمیں، اس کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی، کشمیر کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی ہم یقیناً دیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں 1 روپے کا بجلی کا یونٹ ان کو دینا پڑے اور کیا ہمیں اور زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، ہم کام کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یہ ہونا چاہیے جو ہمارے اہل اقتدار ہیں، جو ہماری جیتی ہوئی پارٹی ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو یہ ضرور سر میں دسو کہ تسی ہم نے ترانہ سنا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچے تسی ان پڑھ رکھ لو. 2 کروڑ پنجاب میں اسکول سے باہر ہے میرے خیال. اچھا عرض یہ ہے جی کہ دیکھیں نا، یہ تو ایک پوری بات ہے کہ یہ تو پورا ایک، یہ دیکھیں نا، جو میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ آج کل جاہل قوم جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جاہل قوم بالکل آگے نہیں چل سکتی دنیا میں، اس کا کوئی مقام نہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ تو ایک ایسی انڈرسٹوڈ باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ آٹومیٹیکلی یہ چیزیں حل ہونی چاہیے. آج جس آٹومیٹکلی، یہ بات صحیح ہے سسٹم، جس کمپٹیشن میں آج دنیا میں آپ ہیں، سر دیکھیں آپ کی یونیورسٹیز بچوں کو گریجویٹ کر رہی ہیں، جی جی، ماسٹرز کروا رہی ہیں، جی جی، ایم فل کروا رہی ہیں، پی ایچ ڈیز کروا رہی ہیں. کیا ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے ہمارے ارباب اقتدار کے پاس؟ جی، اتنے بچے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جی جی، اتنے بچوں کے پاس جابز آ رہی ہیں، جی جی، اتنے بچے بے روزگار ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل. ان کے کیا باپ کو جا کے نوکری مانگنی چاہیے؟ کیا ماں کو جا کے نوکری مانگنی چاہیے؟ یہ آپ کا بالکل درست بات ہے. جب پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت تو یہ مسائل تھے، بہت زیادہ تھے. چلیے اس وقت تو جسٹیفائی ہے کہ جی اس وقت ہماری آزادی تھی اور ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. آج ہمیں جب اتنے سال ہو گئے ہیں آزادی کو، 80 سال کے قریب ہونے کو ہو گئے ہیں، تو آپ تو یہ مسائل جو ہے نا یہ کم ہونے چاہیے، یہ ختم ہونے چاہیے. صحیح. تو عرض یہ ہے کہ اس کی طرف بڑی سیریسلی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان کے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی، نیچرل ریسورسز کو اینڈ ادر ریسورسز، ان کو ضرورت ہے کہ ان کو بروئے کار لایا جائے. اور جب تک کہ اپنے عوام کی حالت کو آپ نہیں بدلیں گے، آپ کے پاکستان کو وہ طاقت نصیب نہیں ہو سکتی جو دنیا میں بڑی طاقتوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ ضروری ہے کہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے مسلح افواج اور دفاعی معاملات ہمارے اور فورن منسٹری ہماری بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں اندرونی طور پر توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے عام حالات جو ہیں لوگوں کے وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور وہ عوام بہت تکلیف میں ہیں. اور اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا جی کہ دیکھیں کہ جو حکمرانوں کے الگ ترلے ہیں ان میں خاطر خواہ کمی کی جائے، بلکہ ان کو ختم کیا جائے. جن کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول ان کو فری ہے، بجلی ان کو فری ہے، گیس ان کو فری ہے. تو بابا وہ جو اگر ان کو ہم سب کچھ دے دیں گے تو اپنے غریبوں کو تو کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا ہمارا رونا تو یہ ہے کہ جو ہم نا گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی محرومیاں جو یہاں پہ موجود ہیں، لیکن کشمیری جو احتجاج کر رہے ہیں بہانہ ان کا یہ ہے کہ مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کی جائیں. اب مجھے بتائیں کہ میری جو لاجک ہے، اب سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، وہ جی 12 سیٹیں ختم کریں، کیوں کریں بھائی؟ آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جا کے کینیڈین نیشنلٹی لی ہوئی ہے، آپ نے یورپ کے تمام ممالک میں کشمیری موجود ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان نے پاسپورٹ دے کے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو، اور پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ نے آگے جا کے، اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12 سیٹیں جو کشمیر سے مہاجر ہو کے لاہور میں بسا ہے یا جموں سے لڑتے ہوئے، یہ تحریک 1938 کی ہے کشمیر کی. اس میں میرے آباء و اجداد، میرے جو بڑے تھے اکبر علی شاہ، وہ اس آزادی میں شہید ہوئے تھے 1938 میں. تو مجھے میرے بھائی یہ بتائیں کہ ہمارا کیوں نہیں حق؟ ہم بھی کشمیری ہیں، کیوں نہیں حق ہمارا؟ تو یہ مجھے شراز صاحب بتا دیں کہ مہاجروں کو کیوں وہ کشمیری نہیں سمجھتے؟ سر دیکھیں نا، آپ نے بیان میں لاہور میں آگے بس گیا تو میرا یہ قصور ہے؟ ہاں جی، آپ نے بھی کتنی آپ نے اچھی بات کی، ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی دیا اور ایک یونٹی کی بات کی. اکثر آپ کہتے ہیں جوڑنے کی بات کریں. بالکل. آپ نے خواجہ آصف صاحب کے بیان سنے پچھلے دنوں؟ ایک تو ان کا بیان کل آیا تھا خاتون کے لیے کہ آپ کے بال چھوٹے جو ہے وہ اچھے ہی لگ رہے، اس کو لمبا کر دیں. پتہ نہیں وہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے دوست ہیں؟ میرے دوست اللہ کرے ایسے ہو، میرے آپ جیسے دوست فیصلہ جو دوست ہیں وہی بہت ہے. مطلب آپ ڈیفینس منسٹر ہیں پاکستان کے، آپ کو 40 سال ہو گئے سیاست میں، اور آپ انٹرنیشنل ایک خاتون جن کا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کو آپ انٹرنیشنل مشورے دے رہے ہیں کہ کتنے افسوس. اچھا انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے کشمیری ہمارے بھائیوں کے لیے کوئی دل آزادی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ نے پڑھے ہوں گے، یہ کشمیری یہ وہ نہیں ہے، وہ کشمیری نہیں ہے. اصل میں آپ بھی تو کشمیری ہے نا، میں گل کر رہے ہیں نا سر کشمیری ہوئے. اسی ایسی گل کیوں کریے ایسے نازک گھر دی گل ہے. پھر گھر دے پہ گئے نا، دیکھو نا آپ پہ جان. ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، کشمیر سے آئے ہوئے لوگ جب لاہور میں الیکشن لڑتے ہیں کسی بھی پارٹی کا،
مطلب خواجے بٹ آپ دیکھیں وزیر بھی ہیں, آپ میکسیمم دیکھیں گے وہاں پہ موجود ہیں اور سارے کشمیری ہیں. تو مجھے بتائیں کہ میں اور آپ یا پروفیسر صاحب تو نہیں کہتے کہ یار پنجابیوں کا حق مارے گا. سر بات تو آپ والی ہے نا, آپ نے کہا کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے کشمیر میں جا کے نہیں ساڈی گل پڑھی بڑی پڑھی ہے جو ترانا چلے سی 10 سال پہلے, میرے بہت سے آس پاس لوگ میری فیملی والے بڑے چونکے سن دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ٹھیک, آپ پنجاب کے کیا 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار شمسی صاحب آپ ہیں, پہلے انہوں نے پڑھا لو. اچھا تاڑے والد صاحب, تاڑے نواز شریف صاحب, تاڑے انکل شہباز شریف صاحب 30 سال تو حکومت رہے, کدو 84-80 آئے سے ایکسائز دے وزیر, پھر ضیاء صاحب نال بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, پھر لڑائیاں ہوئیاں. مقصد کہندا ہے تسی پنجاب دا حال کی کرتا ہے, تسی پاکستان ادھر زرداری صاحب پڑھے نے, وہ 50 سال تو ایم کیو ایم تے پیپل پارٹی بیٹھی ہے سندھ, کی حال تاڑے سندھ دا. ذرا یہاں پہ بڑی اہم بات ہے, یہ شراز صاحب پروفیسر صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن ذرا بتائیں اگر فرض کریں کبھی پنجاب کا پانی یا پنجاب کی فیسلٹی یا پنجاب کے بجٹ فائنانس بجٹ سے کچھ کٹ کر کے ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے, خواہ کشمیر کی یا سندھ کی یا کسی صوبے کی, تو کیا صرف ایک وزیر اعلیٰ بیٹھ کے فیصلہ کر لے گا؟ نہیں, پنجاب کے صوبے کی پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے, صوبائی پارلیمنٹ کو, کہ ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ عوامی ول شامل ہو. لیکن یہ تو اوپر بڑے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. شمسی صاحب آپ نے بات تو بالکل ٹھیک کی, 450 کا آپ کا ایوان ہے پنجاب کا قریباً, ٹھیک ہے, اور آپ کا پنجاب چل کیسے رہا ہے, ادھر چلے جائیں آپ جاتی عمرہ میں 15-20 لوگ ہیں جس میں یہ پنجاب چلا رہے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتا دیجئے اس کا مطلب کیا ہوا. مسئلہ آپ کی شمسی صاحب بنیادوں میں ہے. پنجاب کی رانیاں پنجاب چلا رہی ہیں, اور وہ رانیاں کون ہیں جو ٹی وی پہ کہتی ہیں, ہاں نہیں ٹی وی پہ نہیں اسمبلی میں کہتی ہیں, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا تقدس یہ ہے ملک احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسپیکر یا اور کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی 11 ارب کا جہاز لیا ہے. بتائیں یہ ہے پنجاب کے چلانے والے. تو میں اتنے کہوں گا ایک جملہ, جس بلڈنگ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے وہ بلڈنگ ہمیشہ جھولتی رہے گی. اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے جو جالب صاحب کہا گئے تھے, حکمران بن گئے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ. اچھا یہ وہی والا مسئلہ ہوا نا کہ جس طرح فواد چودھری سے کسی نے پوچھا کہ جی ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں, انہیں کہا جی سستا پہندا ہے 50 روپے پر کلومیٹر پہندا, تو ہمیں وہ ہیلی کاپٹر پہ نہیں ملا. تو یہ بھی لاجک جو مریم اورنگزیب کی ہے یہ بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی, کم از کم میری تو نہیں آئی, چونکہ آپ سمجھدار لوگ ہیں, شاید آپ کے آ گئی ہو. پروفیسر صاحب کشمیر پہ بات کر رہے ہیں, تمام تر فیسلٹیز دینے کے باوجود پھر مہاجرین کی نشستیں کیوں ختم کریں؟ اس میں ذرا تھوڑا بتائیے, کیونکہ آپ تو سیاست میں رہے ہیں, بھٹو صاحب کو بھی آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, آپ نے اپنا ایوب خان کو بھی دیکھا ہے, یحییٰ کو بھی دیکھا ہے, اس کے بعد پاکستان کے حالات بھی دیکھے, نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا, یہ تو موجودہ لوگ ہیں نا اس لیے نہیں, بے نظیر کو بھی دیکھا. تو ابھی مجھے بتائیں کہ یہ مہاجروں کی نشستیں ختم کرنا یہ کہاں کی, کیا یہ بہانہ ہے, کوئی نشانہ کچھ اور ہے؟ نہیں دیکھیں عرض یہ ہے سیاست, اس میں لاجک کیا ہے یہ ذرا بتائیں. میں عرض کرتا ہوں, سیاست جو ہے نا جی وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, مطالبات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں, انٹرسٹ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ لچک جو ہے نا وہ تمام چیزوں میں ہوتی ہے. یہ ملک امپورٹنٹ ہے, ہمارے شہری امپورٹنٹ ہیں, ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان کو ہم کس طریقے سے ان کو ٹھیک رکھیں گے, اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو کس طرح ٹھیک رکھیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ان کو بھڑکانے کے لیے, پرووک کرنے کے لیے, جیسے انڈیا انوالو ہے وہ بھی انوالو ہو سکتا ہے کہ جی آپ یہ والا مطالبہ کریں. لیکن میں کہتا ہوں اس میں بڑے اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہاں پر دست و گریبان ہوں, وہاں پر بیٹھ کر ان چیزوں کو فیصلہ کریں اور تمام قوم جو ہے وہ اس کو اکٹھا رکھیں اور ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کریں. دیکھیے یہ کوئی امپورٹنٹ ایسی بات نہیں ہے بھئی جو اگر وہ ترمیم ہو جائے گی تو وہاں کا جو کورٹ جو ہے وہ نہیں, قانون ساز اسمبلی جو ہے, میں یہ ادھر ہی آنا چاہ رہا ہوں کہ کیا قانون ساز اسمبلی کے پاس یہ اختیار نہیں آ جائے گا جب حلف لیا جائے گا کہ وہاں پہ یہ مطالبات رکھے جائیں, اور اگر اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے تو کر لیں. بس وہ وہاں پر اصل میں جی وہاں کا جو کورٹ ہے نا, جو قانونی طور پر جب تک کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, اس میں وہ اس کی اصلاح نہیں کریں گے یا اس میں امینڈمنٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ جو ہے نا سیٹس جو وہاں پر نہیں کنورٹ ہو سکتی. اور اگر یہ سیٹس ختم بھی ہو جاتی ہیں, وہاں چلی جاتی ہیں, تو کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے. کشمیری جو ہیں مینلی ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں, تو
تو یہ سیٹس ہماری ہونی چاہیے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان پر اکثر بے ایمانی ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر ایسے جو اپنا جیسے منٹ اور ان کو اکثر مہاجرین کی سیٹ ہے، یہ مہاجرین کی سیٹ ہے، اس پہ ہم اپنے لوگ پنجاب جو ہے نا وہ ان کو جو ہے اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں اور وہاں کی ساری سیاست پھر جو ہے وہ اوپر نیچے اور اس میں تلاطم آ جاتا ہے. تو اگر یہ بات جینون ہے، ویسے میں کہتا ہوں اگر یہ بات جینون ہے بیٹھ جائیں اس پہ بات کر لیں اور اس کو جو اس کا قانونی طریقہ ہے ملکی اتحاد سے اور لوگوں کے جو ان کے حقوق ہیں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، کشمیریوں کے انٹرسٹ میں ہے تو کوئی بات نہیں. اچھا، میں یہ اپنا پروفیسر صاحب کی بات سے سمجھتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ اقلیتی جو سیٹیں ہیں پاکستان کے اندر کمیونٹی کی، سکھ کمیونٹی ہیں، خواتین ہیں، یعنی اقلیتی سیٹیں جن میں الیکشن ہوتا ہے، یعنی اس میں کرسچنز کی سیٹیں ہیں، ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں ان کی نامینیٹ کرتے ہیں سر، نامینیٹ کرتے ہیں. نہیں، الیکشن بھی ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ کھڑا ہے مختلف 3 ضلعوں میں ایک ایم پی اے بن کے آ رہا ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، پروفیسر صاحب کو پتا ہوگا. وہ منتخب ہو، کہتے ہیں وہ ایک شہر سے نہیں منتخب ہوا ہوتا بندہ. مجھے بتائیں کہ ایسا کیوں کر ہو کہ جو کشمیری وہاں سے مہاجر ہو کے لاہور میں بس گیا ہے یا کشمیری کراچی میں بس گیا ہے، یا اگر وہ کشمیر میں اس کی جڑیں ہیں یا اس کی جگہ ہے یا وہااں پہ اس کی کوئی جائیداد ہے، تو وہ مہاجرین والا الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتا سیٹوں پہ؟ سر یہ مجھے لاجک سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں نا، میں تو یہی کہوں گا جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا. مجھے بتائیں امریکہ میں الیکشن ہوا اس سے 2 سال پہلے، ٹرمپ بڑی اوور ویلمنگ اچھا یار میں اس طرح سے کروں، ریفریز کر لوں سمجھ آ جائے. اب دیکھیں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں جی، اس میں سندھ کا بندہ الیکٹ ہو کے صوبہ پنجاب میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اور پنجاب کا الیکٹ ہو کے وہاں بھی نہیں قانون سازی کر سکتا. اسی طرح سر ایوان بالا بنا ہوا ہے، وہاں پہ منتخب ہو کے ایم این ایس جاتے ہیں، وہ قانون سازی کرتے ہیں، آئین سازی کرتے ہیں. اسی طرح یہ آزاد کشمیر ہے، یہ اتنا سمجھانے کے لیے لوگوں کو میں بات کر رہا ہوں، ہم نے پڑھا ہے آزاد کشمیر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں آزاد کشمیر ہے. اس کی اپنی اسمبلی ہے، اپنا قانون ہے، اس میں قانون سازی پنجاب سے نہیں ہوگی. وہ لوگ وہاں بیٹھیں گے سیٹیں، جیسے مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ جو تھے وہ وہاں سے کراچی سے منتخب ہو کے ایوان بالا میں اسلام آباد بیٹھتے تھے، وہ سارے مل کے قانون سازی کرتے تھے، سندھ سے آتے تھے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو پاکستان میں بستے ہیں یا پنجاب میں بستے ہیں ان کا حق ہے اس میں ووٹ کاسٹ کرنا، ان کی قربانیاں ہیں، ان کے بڑوں نے اپنی بیٹیوں کی عصمت دری کروائی، ان ہندوؤں نے زیادتیاں کی، بچے ذبح کر دیے، بارڈر پہ کس طرح دہشت گردیاں ہوئی آپ سب جانتے ہیں. تو کیوں ان کو حق سے محروم کر دیں بھائی؟ یہ ذرا سر مجھے بتائیں. سر یہ آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گا آج ہم یہاں پہنچے کیوں ہیں؟ کیوں اتنا مسٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے؟ اتنی نفرت کی، بد اعتمادی کی جو بیج بوئے گئے کب سے؟ یعنی آپ نے ابھی کہا، بات کی اپنے انڈین اکانومی کی، انہوں نے 50 سال پہلے انویسٹ کیا تو آج انڈیا دنیا میں آئی ٹی میں ٹاپ کر رہا ہے. آپ نے 50 سال پہلے کس چیز پہ انویسٹ کیا؟ آپ نے افغان وار 1 لڑی، ضیاء صاحب نے، جنرل مشرف صاحب نے افغان وار 2 لڑی، انہوں نے عمران خان پہ، ضیاء الحق صاحب نے عمران خان پہ انویسٹ کیا، نواز شریف کو لانچ کیا، اور عمران خان بھی اگر دیکھا جائے تو ضیاء الحق نے لانچ کیا، ضیاء الحق نے لانچ کیا، پاشا صاحب بھی بعد میں آئے، ماننے کوئی نہ مانے. لیکن ہم نے کس چیز پہ انویسٹ کیا؟ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ انویسٹ کیا ہی نہیں. ہم نے کس پہ انویسٹ کیا؟ جنگلوں پہ انویسٹ کیا، ڈالر لیے، کرائے قاتل بنے، یہاں پہ نفرت کے بیج بوئے. ہماری دنیا میں آج امپریشن پاکستان، آپ بھی باہر ٹریول کرتے ہیں، آپ کی فیملیز رہتی ہوگی، پاکستان کا امپریشن کیا ہے؟ قابل عزت امپریشن نہیں ہے. میں پھر کہوں گا اپنی بنیادوں میں جائیں. فیصل صاحب نے کہا عوام کے ساتھ بیٹھ کے، جس صوبے کی، جس ملک کی بھی ہے، جو بھی آپ کی شکوے شکایت ہے، بیٹھ کے ان کو حل کریں. جی پروفیسر صاحب، جی سر، آخری منٹ چل رہے ہیں، جی سوال بتائیے ذرا یہی کہ جی کیوں مہاجر محروم ہو جائیں اپنی سیٹوں سے؟ نہیں، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر یہ وجہ تنازع بہت بڑی بن رہی ہے تو کوئی اس پہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس معاملے کو عوامی طریقے سے حل کرنے میں بھی کوئی نہیں. پاکستان اور کشمیر سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے نا جی، ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں نا. اگر یہ وہاں کے لوگوں کا یہ اچھا، وہاں تو جیسے جمہوریت ہے پھر اکثریت کی بات مانی جائے گی. جی، اگر وہ ایک اقلیت میں ہے تو ان کی بات کیسے مان لی جائے؟ نہیں، وہ فسادی اگر کوئی یہاں گن لے کے سر آ جائے اسٹوڈیو میں تو وہ ہمیں اپنا قید و بند میں اپنا اغوا کر لے، تو کیا اس کی مانی جائے گی؟ نہیں، یہ بات کسی اقلیت کی یا کسی کی نہیں ہے. جو قوانین ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی ہے. سر جمہوریت میں اکثریت ہی ہے نا.
نہیں میں عرض کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشن میں اکثریتی ووٹ جدھر ہوگا وہ ہو جائے گا جی، کام. میں وہی عرض کر رہا ہوں جی. وہ کہہ رہے ہیں ان کا جو مطالبہ ہے انہوں نے پہلے وہ اس پر کام چل رہا تھا جیسے آپ نے بتایا ایسے ہی چل رہا تھا. ہاں. لیکن اب قانون میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور آئین میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اب یہ بیٹھ کے ہمارے اس کو وجہ تنازع بنانا، اس کو وجہ تنازع بنانا جو ہے نا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس سے دوسرے جو طاقتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ ان لوگوں کو پھر استعمال کرتی ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر جو جینوئن بات ہے اور جس میں اتفاق ہوتا ہے اس پہ اتفاق کر کے آپ کر لیں. بہت بہت شکریہ جناب اپنا شیراز الطاف صاحب، جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، بات پھر اتفاق پہ آ کے ختم ہوئی ہے کہ اتفاق پیدا کریں اور پھر آگے بڑھیں اور یقیناً سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کشمیر ہماری شہرگ ہے، یہ کشمیر کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کشمیر کے لیے کیا کیا قربانیاں ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.